Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. मेरा नाम मोहम्मद अली है। इंशाअल्लाह आज हम तुर्की की बहुत बड़ा अल्लामा जो नाम बदिउज़्ज़मान सईद नूरसी है और जो उन्हों के लिखा हुआ तफसीर रिसाले नूर है, इन रिसाले नूर के अंदर लमात की किताब से गैरवा लमा सुन्नत सनिया के बारे में है, उसकी अहमियत, इत्तिबा करने के मकसद क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिदात का इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु व हुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिउनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इन दो आज़िमुश्शान आयतों में सैकड़ों गहरे और बारीक किस्म के मसाइल पाए जाते हैं। हम इनमें से सिर्फ ग्यारहवां मसाइल पर 11 नुक्तों की सूरत में रोशनी डालेंगे। पहला नुक्ता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ग्रामी है, मन तमस्सक बिसुन्नति इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। यानी मेरी उम्मत जब फसाद के लपेट में आ जाएगी, उस वक्त जो कोई मेरा सुन्नत को मजबूती से पकड़ेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। जी हाँ, बेशक सुन्नत मुतहरा की ताबदारी बड़ी ही कीमती सौगात है और ख़ास कर ऐसे हालत में जब मुआशरे में बिदातों का दौर दौरा हुआ और उम्मत फसाद के लपेट में हो, क्योंकि ऐसा हालत में सुन्नत मुतहरा के किसी मामूली सा आदब का भी ख्याल रखना दिल में आज़िमुश्शान तक़वा और मजबूत पायदार ईमान का एहसास उजागर कर देता है। वजह इसकी सादिसी है और वो ये है कि सुन्नत मुतहरा के बराह रास्त पैरवी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा करती है और यह याद आवारी जो इत्तिबा सुन्नत से पैदा होती है, दिल में यह एहसास जागूज़ी करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे हर वक्त देख रहा है। यानी सुन्नत के इत्तिबा हम क्यों करते हैं, एक हिकमत क्या है, या बहुत सारे हिकमत ही है। एक हिकमत क्या है, सुन्नत सनिया के इत्तिबा बहुत अहम तक़वा का इशारा करती है, एक ये है। दूसरा एक हिकमत यह है कि सुन्नत के इत्तिबा करना क्या होती है, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। यानी क्यों सुन्नत के इत्तिबा करता हुआ हर शख्स सोचते है कि मैं क्या करता हूँ, यह काम किस लिए करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह काम किया इसीलिए मैं भी यह काम करता हूँ। ऐसा सोचने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी याद में आते हैं और वो याद से अल्लाह ताला याद आते हैं। क्यों सोचते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम यह हरकत क्यों किया, क्योंकि यह हरकत अल्लाह ताला चाहते थे इसलिए किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पैगंबर थे, यानी किसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर बनकर भेजा, अल्लाह ने भेजा।
اس لیے انسان سنت کا اگر اتباع کرے گا وہ اتباع سے رسول اللہ علیہ وسلم یاد آئے گا، اور اگر رسول اللہ علیہ وسلم یاد آئے گا آٹومیٹیکلی سوچے گا کہ یہ رسول اللہ کے رسول ہے، اللہ انہی بھیجے گی یہ ہمارا لیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ یاد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یاد آنا کی وجہ سے انسان اپنے ایسے سوچا کہ جیسے وہ اپنا سوچا کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوں، اس کے سامنے ہوں، اس لیے مجھے احتیاط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے لیے کوشش کرنا ہے، اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا ہے، بچنا ہے۔ یہ یاد یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد، اپنا اس کی حضور میں ہر وقت سوچنا کی یاد حضور دائمی دیتی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مقام ہے، اولیاؤں کی بہت سارا عبادت کے بعد پہنچا گیا ایک مقام ہے۔ سنت سنیہ سے اتباع سے یہ مقام انسان حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ مقام سے انسان اپنا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہونا کی سوچنا کی وجہ سے ہر وقت انسان عبادت کے ساتھ گزارتے ہیں، یعنی وہ سوچ انسان کے ہر حالت میں احتیاط دیتی ہے، ہر کام میں احتیاط سے کرنا میں سوچ دیتی ہے، اور یہ سوچ اس کے ہر کام میں عبادت ہونا کی ایک ذریعہ باندھتی ہے، کیونکہ ہر کام میں رسول اللہ کے سنت کے اتباع کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کوشش کرتی ہے۔ یہ کوشش اس کے لیے ہر لمحہ عبادت بننا کی ایک ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے یعنی سنت کا اتباع کرنا جتنا اہم چیز ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے، اور وہ یاد سے اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بنا کر کے بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی چاہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چاہت، یہ مرضی انسان کی ہم اس دنیا کی خوش بخت بنا دیتی ہے، خوشی بنا دیتی ہے، ہم ابدی سعادت اور جنت کی کمانے کی ایک ذریعہ بنتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انسان کے عموم معاملات اور روزانہ تصرفات جیسے کھانے پینے اور سونے وغیرہ کے آداب و معاملات بھی جب سنت نبوی کی نگرانی اور روشنی میں سر انجام پائی تو وہ ایک شرعی عمل کا روپ دار لیتا ہے، اور ایسی عبادت کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جس کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس روزانہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سر انجام دیتا ہے، کہ وہ کوئی اپنا کام نہیں بلکہ شریعت کے کسی حکم کی بجاوری کر رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہے، اس بنا پر اس کا دل شرعی حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یوں سکون اور اطمینان پاتا ہے، اور ایک قسم کی عبادت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ یعنی سب سے بسیط معاملہ میں کھانا پینا
کپڑا پہننا یعنی معمولی روزانہ ہمارا ضروری معاملات ہے، اگر وہ معاملات میں ہم ویسے ہی کرے گا کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن وہ معاملات میں ہم سنت سنیہ کی اپنا سامنے رکھ کر کے سنت سنیہ کی اتباع کی شکل میں وہ معاملہ کرے گا، یعنی پانی پیا بسم اللہ کیا کہ سنت کے مطابق، کھانا سنت کے مطابق اگر ہم کھائے گا، سونا پہننا ہر کام میں، روزانہ اپنا کام میں ہم اگر سنت کے مطابق کرے گا، کیا ہوگا؟ وہ ہمارا کام ایک شرعی عمل بن جائے گا، کیونکہ ہم سنت کے اتباع کرتے ہیں۔ اس سنت کی اتباع سے کیا یاد آتی ہے؟ یہ سنت کا میں کیوں اتباع کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوا فعل ہے، فعلیات ہے، افعال ہے، اور یہ شریعت کا مطابق ہے، اور اس شریعت کے صاحب کون ہے؟ کس نے ہمارا یہ اسلامیت اور شریعت ہمارا لے کر آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہیں۔ اس لیے وہ سنت کی اتباع سے یعنی شریعت کے صاحب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتی ہے، اور اس یاد سے حقیقی شریعت رکھنے والا، وہ شریعت کے ساتھ رسول اللہ کے ہمارا پاس بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی شریع حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ یاد آتی ہے اس کے، اور وہ یاد سے انسان ایک قسم کی عبادت کا مظہر بن جاتی ہے، کیونکہ ہر وقت کیا ہوتی ہے اس کی حالت، یعنی سنت کی اتباع کرنے کی وجہ سے اس کی ہر حالت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر ہو جاتی ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دماغ میں آ جاتی ہے، اور یہ یاد، یہ سوچ، یہ اعمال اس کی پورا زندگی عبادت بننے کی سبب بن جاتی ہے۔ یعنی وہ سنت سے نہیں، یعنی لوگ بولتے ہیں کہ ہم کیوں یعنی سنت اتباع کے کیا فائدہ ہے؟ یہ فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سنت سنیہ کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے، وہ یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلانے سے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اور یہ حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوا حرکت ہونے کی وجہ سے شریعت کے مطابق ایک حرکت ہونا پر انسان کے دل میں دماغ میں بات آ جاتی ہے، اور یہ بات سے یہ شریعت کے صاحب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے صاحب ہونا کی یاد آتی ہے، وہ یاد سے شریع حقیقی یعنی حقیقی شریعت دینے والا، رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دماغ میں دل میں آ جاتی ہے، وہ یاد سے انسان کے ہر عمل شریعت کے مطابق اللہ کے مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مرضی ہو جانا کی وجہ سے انسان کے ہر لمحہ، زندگی کے اندر کے ہر لمحہ عبادت بن جاتی ہے۔ سنت سنیہ اتنا قیمتی چیز ہے، اور سنت سنیہ کی اتباع نہ کرنے والا لوگ جتنا کم بخت ہے، جتنا بے نصیب ہے، اس بارہ دولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اس بیان کی روشنی میں جو آدمی سنت نبوی کی اتباع کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، سمجھو کہ وہ اپنی تمام عادت کو عبادت بنا لیتا ہے، اور یوں